नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शौकत अली और आज एक दफ़ा फिर एक मुनफरद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बुलंदियों की आखिरी मराहिल को छू रही है, और साइंस और टेक्नोलॉजी का अगर अदल के साथ तारीख़ का मुताला किया जाए तो ये कुरान और सुन्नत की आज भी मुताज है। तारीख़ उठा के अगर देखी जाए तो साइंस से वाबस्ता जब भी किसी बड़ी चीज़ को आप हाथ लगाएंगे देखेंगे उसका मौजूद एक मुसलमान साइंसदान ही मिलेगा आपको। तारीख़ अगर हम पढ़ें या तारीख़ के साथ अगर हम अदल करें। इसी तरह दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो रही है, और कोरिया भी एक ऐसा मुल्क है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी में कोरिया में हमारे एक पाकिस्तानी भाई का क्या किरदार रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में। गवर्नमेंट ऑफ कोरिया वज़ारत तालीम की जानिब से उनको एक खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया है, और वही आज मेरे मेहमान शख्सियत हैं। वो अवार्ड कौन कौन से हैं और ये अवार्ड किस बेस पे मिले हैं इनको, ये अब इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से वो करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, जज़ाकल्लाह। ये हमारे चैनल की खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान बने। और डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? मैं बेसिकली बुनियादी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद से मेरा ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर से, और मेरा गांव है लंगरपुरा। वहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल लंगरपुरा से मैंने अपनी बुनियादी तालीम शुरू की, और उसके बाद में मुज़फ़्फ़राबाद में एक सीनियर साइंस कॉलेज से मैंने अपनी FSc मुकम्मल की। दीनी तालीम जो है वो मैंने मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना क़ारी ज़हीरुद्दीन साहिब बनोरी टाउन एक अदारा है, वहाँ के कदीम फ़ज़ला में उनका शुमार होता है। तो घर से ही दीनी तालीम की इब्तिदा की, और कुरान और तफसीर कुरान मैंने उनसे पढ़ी, और उसके अलावा कुछ बुनियादी फ़ारसी कुतुब भी मैंने उनसे पढ़ी। बाद अज़ा में मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो मैं अपनी तालीम के लिए कराची मुंतकिल हो गया, और वहाँ से मैंने अपनी बैचलर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मुकम्मल की। साहब, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ शरिया तक आप कैसे पहुँचे? इसके पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें अगर आप मुनासिब समझें। जी, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था, तो इस दौरान मेरे दिल में बहुत से इश्कालात थे और बहुत सारी बातें थी। तो मेरा ख्याल हुआ कि मुझे मुल्क के मारूफ उलमा से मिलना चाहिए और उनके साथ अपनी बातों को डिस्कस करना चाहिए। मेरी मुनासबत उस वक्त भी एक मारूफ शख्सियत मुफ्ती अदनान कासिल साहब दामद बरकातुहू से थी, तो उनके बयान सुना करता था। तो बहरहाल किसी तरीके से उनसे मुझे वक्त मिल गया, और मैं उनसे मुलाकात के लिए हाज़िर हुआ। और मुलाकात के दौरान मैंने उनके सामने अपनी सारी इश्कालात रखे, सारी बातें रखी। उन्होंने बड़ी इत्मीनान के साथ मेरी गुफ्तगू को सुना, और फिर बड़े मुख्तसर अंदाज में, पुरअसर अंदाज में उन्होंने मुझे उसका जो जवाब और इश्कालात का हल जो है वो तजवीज़ फरमाया। मैं तो बड़ा इससे मुतासर हुआ, और यूँ समझे कि मेरे सारे इश्कालात जो है एक ही मजलिस में ख़त्म हो गए। शायद बाद में, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शायद बाद में मेरे इत्मीनान को देखते हुए या किसी और बात को देखते हुए हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि साकिब, तुम्हें दीन सीखना चाहिए। हो सकता है कि तुम दीन सीखने के बाद पूरे दीन को समझने के बाद उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा मुफीद हो सको। तो और भी बहुत सारे इसबाब थे, जैसा मैंने बताया कि मेरे वालिद गिरामी से मैंने कुरान और तफसीर कुरान पढ़ा, और मेरा एक दीनी बैकग्राउंड था। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर भी मुख्तलिफ तहरीकों में मेरा किरदार रहा। तहरीक ख़त्म नबूवत में भी मैंने कुछ वक्त गुजारा, और लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक मौका था जहाँ से मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मुझे दीन पढ़ना होगा। और फिर अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम पूरी करने के बाद मैं
جامعۃ الرشید کراچی ایک معروف ادارہ ہے وہاں چلا گیا اور وہاں سے میں نے اپنی دینی تعلیم کو پورا کیا۔ اب یہاں یہ سوال کہ دوبارہ سے یہ تو چلے ایک فیز تو گزر گیا کہ آپ چونکہ یونیورسٹی اور مدرسے کے درمیان ایک نظام تعلیم میں اور نظام فکر میں اور زندگی کا جو مدرسوں کا نظام ہے یونیورسٹی کا نظام بالکل مختلف ہے، تو لیکن وہ پہلا فیز جو تو ہوا کہ میں یونیورسٹی سے مدرسے چلا گیا، لیکن دوبارہ سے مدرسے سے یونیورسٹی کی طرف آنا یہ دوبارہ ایسے ہی ہوا جی کہ میں اپنی تعلیم کو جب میں نے پورا کیا اور مدرسے کے اندر میں نے وقت گزارا تو دوبارہ سے میرے دل میں خیال میں بیٹھا تھا ایک دن اور سوچ رہا تھا کہ میں اب مستقبل کے لیے کیا کروں۔ یہ تھا کہ اب کوئی دینی اپنا کوئی تدریس کا کوئی موقع ڈھونڈنا ہوگا یا کسی مدرسے کسی مسجد میں کوئی امامت کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا، یقیناً وہ بھی بہت بڑے کام ہیں۔ تو اس دوران دوبارہ سے استاد عدنان صاحب دامن تشریف لائے اور مجھے کہا کہ مولوی ثاقب، اس بار میں نے مولوی ثاقب کہا، پہلے ثاقب کہا تھا کیونکہ اب اسٹیٹس تھوڑا بدل گیا تھا اور یہ ثاقب کی بات تھی میرے لیے۔ فرمایا کہ تمہارا کیا پلان ہے آگے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے فرمایا استاد جی ہم تو حکم کے منتظر ہیں اور بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ آپ مجھے کیا کرنا ہے آگے۔ تو فرمایا کہ تمہیں جا کے دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تمہیں دوبارہ سے تحقیق کرنی ہوگی، تمہیں اپنی تعلیم کو پورا کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ چیز بہت مشکل تھی، مدرسے کے قیام کے دوران تو ہم قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت اور ایسے علوم میں گرے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ان چیزوں کا اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو لیکن کیونکہ استاذ کا حکم تھا اور مدرسوں میں چیز ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھائی جاتی ہے اور ہم دل میں یہ بات ہمیں معلوم بھی ہوتی ہے کہ استاذ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کام کرنا ہے، تو دوبارہ سے جیسے پہلے میں نے جب ایک خیال کیا کہ اب مجھے دین پڑھنا ہے، یہاں پر دوبارہ سے میرے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا اب مجھے جا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد دوبارہ سے میں اپنے ماسٹرز کے لیے ساؤتھ کوریا آ گیا اور مجھے اسکالرشپ مل گیا، یہاں پہ میں نے ایم ایس ڈسپلے انجینئرنگ کے اندر مکمل کیا کیمپ نیشنل یونیورسٹی سے، اور پھر میں جے یو نیشنل یونیورسٹی چلا گیا، وہاں سے میں نے اپنی مٹیریل اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ کے اندر میں نے اپنی پی ایچ ڈی لی۔ ڈاکٹر صاحب جامعہ رشید سے آپ نے کتنے فائدے ثمرات حاصل کیے؟ جامعہ رشید میں قیام کے دوران ظاہر سی بات ہے ایک مدرسوں کا کوئی بھی مدرسہ ہو اور اس کا اندازہ آپ کو ثمرات کا اندازہ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا تو کوریا کے اندر ان کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اصل میں رمضان المبارک جب آپ کوریا میں گزارتے ہیں، حالانکہ کوریا کے اندر پوری دنیا سے لوگ ہیں اور مسلمان بھی ہیں، عرب کے مسلمان بھی ہیں، یو اے ای سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، اردن سے ہیں اور باقی ممالک سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش سے بڑی تعداد مسلمان ہیں، انڈیا سے ہیں اور باقی افریقی ممالک سے بھی ہیں، نائجیریا سے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر یہاں پر بے شمار جگہوں پہ قرآن سنایا جاتا ہے تراویح کے اندر، اور ان سب جگہوں پہ جو لوگ قرآن سناتے ہیں تقریباً میری معلومات کے مطابق یہ سارے وہ پاکستانی طالب علم ہیں جو یہاں ریسرچ کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم کے دوران پاکستان کے مدارس میں حفظ کیا ہوتا ہے اور اس کے ثمرات ہم یہاں پوری کوریہ کی سطح پہ دیکھتے ہیں۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہی معاملہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ اس سے پاکستان کے مدارس کے نظام اور ان کی جو محنت ہے اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں، کہ سائنس کے ساتھ آپ کی دلچسپی کیوں؟ سائنس کو اگر ہم دیکھیں نا، سائنس کا بنیادی تحقیق، اگر آپ سائنس کے بجائے ہم تحقیق کا لفظ استعمال کریں تو تحقیق کے بنیادی مقصد اس کو اگر ہم پازیٹیو وے میں دیکھیں، مثبت تناظر میں دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے انسانیت کو، ہیومنٹی کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی جس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں یہاں پر آپ ہمارے جیب میں دیکھیں موبائل ہے، آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں تو پورا ایک نظام ہے، آپ لائٹس کو دیکھیں رات کا ٹائم، یہ ساری چیزیں سائنس یا تحقیق کی وجود میں آئی۔ تو لیکن اگر ہم اس کو دوسری تناظر میں دیکھیں جو جنگی بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن تحقیق کو اگر مثبت انداز میں کیا جائے تو ہمارا جو اسلام ہے نا، یہ کوئی چند ایک رسومات کا، چند عبادات کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارا اسلام پورے کا پورا ایک زندگی گزارنے کا پورا لائحہ عمل ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سوچنا کہ ایک عالم دین ایک اچھا محقق نہیں ہو سکتا،
یہ ایک اچھا موقع کہ اچھا عالم دین نہیں ہو سکتا، شریعت یا اسلام ہمیں اس تفریق سے بہت دور رکھتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین کے لیے سائنس یا تحقیق کے ساتھ کمیونٹی کے لیے یا امت کے لیے، ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتر خدمات سر انجام دینا یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. یہی وجہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تحقیقی شعبے میں آ کے بھی امت کے لیے بہتر سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آگے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی ہے کہ سائنس تحقیق آج بھی قرآن اور سنت کی محتاج ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب، پاکستان اور بیرون ملک ساتھ ساتھ آپ نے خصوصی کاوشوں سے، ان کی خصوصی کاوشوں سے آپ اس مقام تک پہنچے. آپ کو کریڈٹ کن اساتذہ کو زیادہ دینا چاہتے ہیں؟ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے ساتھ میرا بڑا ہی والہانہ تعلق رہا ہے. آج بھی جب یہ یہاں سے جا رہا ہوں تو میری جو آخری میٹنگ اپنے استاد صاحب کے ساتھ ہوئی، اپنے پروفیسر کے ساتھ میں ہمیشہ عزت سے استاد صاحب ہی کہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس تحقیق میں یہاں کوریا کی حد تک اگر بات کریں تو ہمیشہ سے ہی ہمارے ان سپروائزرس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور جو ہمارے لیے مختلف طریقوں سے فائنینشلی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے ہم اس سے فائنینشلی مطمئن ہوتے ہیں. پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جہاں ہمیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہ 12 گھنٹے جو بلکہ رات کو دن کو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم انہیں میسیج کر کے اپنی مسائل ان سے ڈسکس کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے جو میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک بہت ہی مشفق اور ایک مہربان شخصیت کے طور پہ مجھے اللہ نے نوازا، اور میں ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اس کے علاوہ میں جس شعبے میں کام کر رہا ہوں تو اس میں ایک بہت بڑا معروف نام ہے زونگ لن وانگ. پروفیسر زونگ لن وانگ جو چائنا کے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے بنیادی طور پہ اس انرجی جنریشن کا جس پہ میں کام کر رہا ہوں پائزو الیکٹرک، اس کو انہوں نے فرسٹ ٹائم ڈسکور کیا. تو ان کے جو ظاہر ہے ان کے علم سے بھی میں نے پورا فائدہ اٹھایا. دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اساتذہ ہیں. دینی اعتبار سے تو ہم کسی ایسے کہہ نہیں سکتے کہ فلاں استاد اچھا ہے یا فلاں نہیں اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ساری اساتذہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک پڑھاتے ہیں. لیکن میرے جو مینٹور اور میرے لیے جو مشفق والد کی طرح میرے جو استاد محترم ہیں مفتی سید نام خیل صاحب دام وکاتم، تو میں سارا کریڈٹ ان کو دینا چاہوں گا کہ جن کی موٹیویشن سے اور جن کی بھرپور سرپرستی سے میں اس قابل ہوا کہ الحمدللہ میں نے اپنی تحقیق کے میدان میں الحمدللہ اپنے اس کام کو پورا کیا. ڈاکٹر صاحب، حالیہ سرگرمیاں اور یہ جو آپ کا ایوارڈ ہے یہ کس پروجیکٹ کی تحقیق پہ ملا ہے؟ بنیادی طور پہ بہت سارے پروجیکٹ چلتے رہے ماضی کے اندر میری ریسرچ کی کیریئر میں. تو اس میں میرا یہ کام تھا، میرا ٹاسک تھا کہ کیسے میں انوائرمنٹ کے لیے سسٹینیبل انرجی کے حوالے سے کام کروں. اس حوالے سے ہم نے تحقیق کی، اور اس تحقیق کے دوران ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھا، ان کے اندر ان کی جو پراپرٹیز ہیں، فنکشنلٹیز ہیں، ان کو ہم نے اسٹڈی کیا. اور اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر جو اس کی نتائج کے اعتبار سے بہتر چیز ہم دے سکیں سائنس کو. اس اعتبار سے الحمدللہ ہمارے کام کو دنیا کے بڑے معروف پبلشنگ ایجنسیز نے اسے پبلش کیا، اور ان کو فیچرڈ آرٹیکل کے طور پہ اس کے طور پہ اسے دیکھا گیا. اور اس کے علاوہ کوریا کے مختلف اخبارات میں بھی اور باقی دنیا میں بھی اسے ہائی لائٹ کیا گیا. یہ ایوارڈ دراصل اسی اعتبار سے مجھے دیے گئے مختلف اوقات میں، جیسا کہ 2021 میں مجھے آنر ایوارڈ دیا گیا، اور حال ہی میں مجھے بیسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ دیا گیا. تو یہ دراصل سسٹینیبل انرجی پر کام کرنے کے حوالے سے دیے گئے. آپ کا دوسرا سوال کہ مستقبل کے کیا اہداف ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ اصل میں ہمارا یہ بڑی مسکنسیپشن ہے اصل میں کہ مجھ سے اب بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ عالم دین ہیں تو اور دوسری بات محقق ہیں، تو آپ کس راستے کا انتخاب کریں گے. اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو الگ الگ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. عالم دین کے لیے ایک اچھا محقق ہونے میں کیا چیز مانے ہے؟ وہ اچھا تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے دونوں چیزوں پہ بہت عبور تھا. جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عبور سے آگے کی اگر بات کی جائے تو اصل تو موجد ہی مختلف چیزوں کے مسلمان ہیں. جدید سائنس البرونی، جابر بن ریان، ان سے لے کے اگر تاریخ پڑھی جائے تو بہت زیادہ نام آئیں گے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی.
تو میرے جو ذہن میں مختلف پلانز ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ایک اچھے طریقے سے ایک جو ایک ذمہ داری ہے عالم دین کی یا پھر میں اپنے آپ کو طالب علم کو ہوں، تو اس حوالے سے تو جیسے ساؤتھ کوریا میں ہم نے تو یہ ارادہ ہے کہ مستقبل میں کوئی دعوت کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے ایک مؤثر نظام دیا جائے، مسلمان بچوں کے حوالے سے اسکولنگ کا بہترین نظام دیا جائے، اور خاص طور پہ یہاں حلال حرام کا مسئلہ ہے، مسلمان بڑی مشکلات کے شکار ہیں، تو حلال اور حرام کے حوالے سے ایک مؤثر اور مضبوط مرتب قسم کا نظام جو ہے وہ کوریا میں دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو تحقیق کے شعبے میں انشاءاللہ جیسا کہ ہم اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کام کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور امت مسلمہ کے لیے اور پوری ہیومینٹی کے لیے ایک بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا جائے۔ سب جب آپ کو یہ 2021 والا آنر ایوارڈ جو ہے وزارت تعلیم کی جانب سے آپ کو ملا، آپ کے کولیگ کورین اسٹوڈنٹ، دیگر ممالک کے اسٹوڈنٹ، خصوصاً آپ کے اساتذہ، ان کے اوپر کیا اثرات ہوئے تھے، کیا فیلنگ تھی آپ کی اور ان کی؟ فیلنگس تو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ اس کا فائدہ تو ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں جب سے کوریا میں ہوں تو میں اسی حلیے میں اپنی ٹوپی، داڑھی، کپڑوں کے ساتھ اور اسی حلیے میں رہا ہوں، آج تک میں نے اس حلیے پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن میں یہاں پر کورین لوگوں کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کے کلچر میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے، ان لوگوں نے کبھی ہماری ذاتی چیزوں، جو ہماری مذہبی چیزیں ہیں، ان پر کبھی ہم پہ انگلی نہیں اٹھائی، اشکال نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یا ہم کھانا عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کھاتے اس طرح حلال کے حوالے سے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہماری کمیونٹی میں مکس نہیں ہو رہے، ایسا کچھ بھی کبھی نہیں ہوا۔ تو ایک تو میں کورین لوگوں کی تعریف کروں گا، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایوارڈس ملتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ ایک ان کے دل میں بھی ایک تاثر ضرور جاتا ہے، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ الحمدللہ نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کو کے قریب آتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، پریئر کہتے ہیں، پرے فار اس، تو یہ بھی، اور پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بعض اوقات دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے لائیوز میں، تو ہمیں روکتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا کام ہے وہ اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، تو اور جو ان کی پرسنل لائف ہے اس میں ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمیں کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے مشکل کا باعث نہیں بنتا۔ ایسا شروع میں کوئی مشکلات پیش آئیں جب آپ ذرا گاڑی تھی، آپ کے کپڑے تھے، درگاہ اسلامی، آپ ایک سارا ڈھانچہ آپ کا اسلامی تھا، شروع میں کوئی مشکلات؟ اس میں فیکٹ یہ ہے کہ مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں ہے۔ میں جب سے کوریا میں ہوں، پچھلے 6 سال سے، ہاں پاکستان میں جب میں تھا تو وہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ مسئلہ پیش آتا ہے اور لوگ اس چیز کو مختلف مناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن ساؤتھ کوریا جیسے ملک میں جہاں پر ایک مادیت پسندی عروج پہ ہے، اور نہ یہ ہمارے مذہب سے واقف ہیں، نہ ہماری ثقافت سے واقف ہیں، نہ ہمارے طرز زندگی سے واقف ہیں، نہ ہی اسلام کا مثبت پیغام اچھے انداز میں ان کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے قیام کے دوران میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی مجھے مشکل پیش نہیں آئی، حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میٹنگز یہاں کی لمبی چلتی ہیں ہماری جو اپنے لیب ممبرس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم وہاں سے ان سے کہہ کے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی نماز آرام سے پڑھ کے واپس آتے ہیں، آسانی سے اجازت دیتے ہیں، بالکل آسانی سے اجازت دیتے ہیں۔ اور اکا دکا اگر کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہوا وہ میں اس کو وہ نہیں کرتا، لیکن عمومی مزاج ایسا ہے کہ یہاں الحمدللہ کبھی مشکل پیش نہیں۔ صاحب آپ کی عظیم شان کامیابی کا سہرا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ دیکھیے اگر یہاں کے اعتبار سے دیکھیں، میں نے جیسا کہ احسان بندہ ہے، احسان مند رہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو بندوں کا احسان مند نہیں ہوتا وہ اللہ کا احسان مند بھی نہیں ہو سکتا، تو اس اعتبار سے تو یہاں پر جو ہے وہ میرے جو پی ایچ ڈی سپروائزر ہیں، میں ان کو اس کا سہرا بھرپور طریقے سے دوں گا، کیونکہ اپنی اولاد کی طرح، اپنے بچوں کی طرح میں نے بتایا کہ لیب کی فیسلٹیز سے لے کر ہماری فائنینشلی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس سے لے کر، اور پھر سب سے بڑی بات گائیڈنس، سائنٹیفک گائیڈنس کے حوالے سے بھرپور کردار ان کا رہا، لیکن لیکن سارے کے پیچھے ایک موٹیویشن تھی، اس سارے کام کے پیچھے ایک موٹیویشن تھی، اور وہ موٹیویشن اس بات کا باعث بنی کہ ہم نے اپنے آپ کو کھپایا اس چیز کے لیے، دن رات کھپایا، اور وہ موٹیویشن جو تھی وہ میرے استاد محترم
حضرت مفتی سعید عدنان کا خیر صدام برکاتہ کی، کہ وہ انہوں نے بھی ہمیں اپنے بچوں سے بڑھ کے ہر وقت، جب ظاہر سی بات ہے اس سارے 6 سال کے عرصے میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں بندہ ٹینس ہو جاتا ہے، جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ بھائی اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کس کام میں لگ گیا ہوں، وہاں پر ایک ایسا مینٹور تعلیق ضرور ہونا چاہیے جو ہر وقت آپ کے پیچھے جس کا کمر پہ جس کا ہاتھ ہو اور وہ پشت بنائی ہو اس کی، اور وہ ہر وقت یہ کہے کہ نہیں تم کر سکتے ہو، تھپکی ہو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تھپکی لگی ہو تو بندہ. تو اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میں پوری طرح ان کو دوں گا. اور دوسری بات ہے کہ ساتھ ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں والدین کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، اور خاص طور پہ میرے دادا جان جو تقریباً 2 مہینے پہلے وفات پا گئے، ان کی تہجد کی دعائیں اور ان کے میرے لیے رونا ان کا، وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری کامیابی کے پیچھے، بلکہ میں تو اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ بعض بسا اوقات ہماری کوششیں جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ مؤثر نہیں رہتی، لیکن یہ دعائیں جو ہے نا ان میں بڑا اثر ہوتا ہے. یہ انسان کو ایسے سنبھالا ہوا ہوتا ہے جیسے انہوں نے نا دعاؤں میں، اور انسان گرنے نہیں پاتا. جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں جی سمندر اچھال دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کوریا میں پاکستانی طلباء کا مقام کیسے دیکھتے ہیں آپ، یا آپ نے کیسا پایا یونیورسٹیز میں؟ ظاہر ہے آپ کا دوسری یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا. جی پاکستانیوں کا ادھر مقام کیا ہے طلباء کا خصوصی طور پہ؟ میں اس پہ بہت تفصیل سے میں چاہتا ہوں میں موقع ملے میں کسی فورم پہ بات کروں اس حوالے سے، اور دنیا کو بتا سکوں اور پاکستانی لوگوں کو بتا سکوں کہ پاکستانی لوگ کس قدر ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اور یعنی کوریا کے اندر جیسا میں نے بات کی کہ یہاں پر مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے سپروائزرز اور پروفیسرز کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس پاکستانی اسٹوڈنٹس رہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کی ان کی جو ذہانت ہے اور ان کی جو اپنے مقصد کے ساتھ لگن ہے اور اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے جو وہ جان توڑ کوشش ہے، وہ اس چیز سے بہت متاثر ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاکستانی اس طرح اپنے ملکی اعتبار سے دنیا میں وہ کام نہیں بنا سکے، یا ہمیں وہ مواقع نہیں مل سکے، یا نظام کی اگر بات کریں تو وہاں پر وہ مواقع نظام نہیں دے سکا. لیکن یہاں کوریا کے اندر عمومی طور پہ مختلف دنیا کی کمیونٹیز میں ریسرچ کے اعتبار سے پاکستانی کمیونٹی ایک اپنا ایسا جاندار مقام رکھتی ہے کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے یونیورسٹی کی اور وہاں کے ریسرچرز پروفیسرز کی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹوں کے پاس ہوں اور وہ اپنے ریسرچ میں اپنا کردار ادا کریں. ثاقب الاسلام سے قاضی مولانا ڈاکٹر ثاقب الاسلام، کیا فیلنگ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ محبت تو دراصل دوستوں کی ہے اور وہ اس محبت سے نوازتے ہیں، اور میں تو بہت عاجز اور گناہگار اور ناکارہ آدمی ہوں. بس یہ ہے کہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظریں مجھے فی اعین الناس کبیرہ، کہ لوگوں کی نظریں مجھے بڑا بنا. تو بس اللہ جل شانہ نے وہ میرے لیے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، پردہ پوشی کا ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے معاملہ ہے. باقی جو اصل میں جو خوشی ہے نا، یہ جو سمجھتے ہیں کہ مولانا اور ڈاکٹر یا ڈاکٹریٹ بھی اور ساتھ مولانا بھی، یہ خوشی دراصل اس کی اور وجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بات، اس خوشی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل وہ لوگ اس قرون اولیٰ کے اس دور کے احیاء کا اظہار ہے یہ خوشی، کہ جب مسلمان سائنسدانوں نے اور مسلمان علماء نے تحقیق کے شعبے میں کام کیا ہے، اور یہ خوشی اس بات کی غماز ہے کہ اب دوبارہ سے مسلمان نوجوان سائنس اور تحقیق کے شعبے میں اپنا وہی مقام لینے کے لیے کوشاں ہیں اور اس بات کی طرف تقدم میں لگے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ذمہ داریاں مجھ پہ بڑھ گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں دگنا ہو گئی ہیں کہ اب میں نے جو مسلمان نوجوان مجھے ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں نہ صرف خود اس پہ تحقیقی شعبے مزید آگے بڑھوں، بلکہ اپنے مزید لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، مسلمان نوجوانوں کو اس بات پہ ابھاروں کہ وہ سائنس اور تحقیق کے شعبے میں آئیں اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جیسے کوریا میں مقیم دیگر طلباء اور آنے والے نئے طلباء کے لیے آپ کیا خصوصی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کوریا میں آنے والے جو میرے دوست ہیں مسلمان، جہاں کہیں سے بھی آئیں، پاکستان سے آئے، دنیا کے باقی ممالک سے آئیں، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہاں کوریا میں آ کے کبھی بھی اپنی بنیاد پہ سمجھوتا نہ کریں. ایز اے مسلم ہمیں ایک پورا ایک ڈریس کوڈ دیا گیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے، ہمیں ایک پورا لائحہ عمل دیا گیا ہے.
یہاں کوریا میں جب آئیں تو اپنے آپ کو ایک ریسرچر کی حیثیت سے صرف نہ لے کر آئیں بلکہ ایک اسلام کے نمائندے کے طور پہ یہاں پر لے کر آئیں. وہ یہ سمجھیں کہ وہ آئے نہیں بلکہ انہیں بھیجا گیا ہے. وہ سمجھیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تشکیل پہ آئے ہیں, اور جب یہاں سے لوٹیں تو ان کا دل مطمئن ہو کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا میں نے اپنی ڈگری بھی پوری کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں نے دعوت دین کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور یہاں پر جب جتنا عرصہ رہیں تو اسلامی شاعر کے ساتھ رہیں. یہ نہ صرف یہ کہ ان کی ڈگری کے لیے دنیاوی اعتبار سے برکتوں کا باعث بھی ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کا باعث بھی ہوگا انشاءاللہ. ایسا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے ہمارے چینل کو رونق بخشی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ اگر آپ کوریا میں تعلیم کے لیے نئے آنے والے طلباء آئیں تو آپ صرف ریسرچ یا تعلیم کے لیے نہ آئیں بلکہ اسلام کے ایمبیسڈر بن کے آئیں, پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ڈاکٹر صاحب کے بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا جزاکم اللہ خیر, آپ نے مجھے موقع دیا, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ مستقبل میں بھی اپنے چینل میں ایک خاص وقت رکھیں جس وقت پہ آپ یہاں کی کوریا میں ینگ جنریشن جو یہاں ریسرچرز ہیں ان کے کامیابیوں پر مبارکباد کو مطلب بھی دیں, ان کے مسائل کو بھی سنیں. جی ضرور, انشاءاللہ ہم کوریا میں مقیم طلباء کے ساتھ جڑے رہیں گے. پاکستانی کمیونٹی کا ایک اچھا فورم ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آنے والے نئے کامیاب چہروں کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے. شوکت علی کو ساؤتھ کوریا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.